बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, पाक गैरिजन हायर सेकेंडरी स्कूल ननकाना साहब, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 1 जो कि हमने पढ़ लिया था वो आपने अच्छी तरह तैयार किया होगा। अब हम जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ, जिसका आज दूसरा लेक्चर है, जो कि चैप्टर हमारा तहरीक पाकिस्तान के मुतल्लक़ है, जिसमें हमने 1857 से लेकर 1940 और फिर 1940 से लेकर 1947 तक के तारीख़ी वाक़यात पढ़ने हैं। पहले टॉपिक के अंदर एक टॉपिक हमने कल कर लिया था, उससे आगे बढ़ते हैं तहरीक पाकिस्तान के तारीख़ी वाक़यात को कंटिन्यूड रखते हुए। ये स्टूडेंट्स, हमने पीछे पढ़ा था कि 1916 में 1916 में लखनऊ के मुकाम पर एक मुआहदा तय पाया था, जिसमें कायदे आज़म ने दोनों कौमों हिंदुओं और मुसलमानों को इकट्ठा कर दिया था और इस बना पर उनको सफ़ीर अमन का ख़िताब भी दिया गया था। यानी हिंदुओं ने जो मुसलमानों के हकूक़ थे उनकी बात मान ली थी, जुदागना तरीक़ा इंतखाब को भी मान लिया था। यूँ मिसाक लखनऊ जो था वो तय पा गया था। उसके बाद 1928 में 1928 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिसाक लखनऊ को मुस्तरद कर दिया। जो मुसलमानों के हकूक़ की बात की गई थी उसको मानने से इनकार कर दिया और उसने नेहरू रिपोर्ट शाया की 1928 में, जिसके अंदर वो मुआहदात, वो बातें जो तय पाई थी, जिसमें मुसलमानों के हकूक़ की बात थी, मुसलमानों की नुमाइंदगी की बात थी, जुदागना तरीक़ा इंतखाब की बात थी, उसको नेहरू ने मानने से इनकार कर दिया। तो उसके बाद फिर 1 साल बाद 1929 में 1929 में कायदे आज़म ने 14 निकात पेश किए। नेहरू रिपोर्ट को कायदे आज़म ने मुस्तरद कर दिया, मानने से इनकार कर दिया और मुसलमानों के हकूक़ के लिए उन्होंने अपने 14 निकात 1929 में पेश किए, जो कि हमारे तहरीक पाकिस्तान के में एक अहम किरदार अदा करते हैं, एक अहम अहमियत अख्तियार कर चुके हैं। ये स्टूडेंट्स, ये 14 निकात क्या थे? सबसे पहले बात जो थी वो वफाकी तर्ज का आइन। कायदे आज़म ने ये बात की थी कि आइंदा आइन जो होगा, कानून जो होगा, वो वफाकी तर्ज का होगा। उम्मीद है कि आप लोग वफाक को समझते होंगे। वफाक स्टूडेंट्स मरकज़ को कहते हैं, जिसके अंदर जिस तरह के हमारा निज़ाम हुकूमत है वो वफाकी निज़ाम हुकूमत है। हमारा एक दारुल हुकूमत है जिसका नाम इस्लामाबाद है, सारे सूबे उसके अंडर आ रहे हैं। तो यूँ जो हमारा एक सिस्टम चल रहा है वो वफाकी सिस्टम चल रहा है। तो लिहाजा कायदे आज़म ने यहाँ पर बात की थी कि आइंदा आइन वफाकी तर्ज का होगा। एक बात उन्होंने ये की थी। दूसरी उन्होंने की दाखिली खुद मुख्तारी। डियर स्टूडेंट्स, अंदरूनी जो मामलात है, दाखिली मामलात का मतलब अंदरूनी मामलात, यानी मुल्क के अंदर जितने भी मामलात दरपेश हैं उनमें कायदे आज़म ने कहा था कि दाखिली तौर पर तमाम मुसलमानों को, तमाम दूसरी जमातों को भी खुद मुख्तारी हासिल होगी, वो जमातें आज़ाद होगी, किसी पर कोई पाबंदियाँ नहीं होंगी। दूसरी बात उन्होंने दाखिली खुद मुख्तारी की थी। तीसरे नंबर पे अक़लियतों को नुमाइंदगी। कायदे आज़म अपने हर जगह पर अक़लियतों की बात करते थे। जहाँ पे कोई लोग थोड़ी तादाद में होते हैं उनको अक़लियत कहा जाता है। जहाँ पे कोई लोग या कोई कौम या किसी मज़हब के लोग ज़्यादा तादाद में होते हैं उनको हम मेजॉरिटी कहते हैं, अक्सरियत कहते हैं। तो कायदे आज़म ने ये कहा था, तीसरी जो बात उन्होंने अपने 14 निकात में कही थी, उन्होंने ये कही कि जहाँ पर भी अक़लियतें होंगी, लोग थोड़ी तादाद में होंगे, उनके हकूक़ को उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और उनको भी नुमाइंदगी दी जाएगी वजारतों में। यानी तीसरी बात कायदे आज़म ने अपने 14 निकात में से ये कही थी। मरकज़ी असम्बली में मुसलमानों की नुमाइंदगी, यानी जो वफाकी निज़ाम हुकूमत होगा, जो मरकज़ में असम्बली बनेगी, जो कि पूरे मुल्क का निज़ाम चलाएगी, वहाँ पर भी कायदे आज़म ने बात की कि वहाँ मुसलमानों की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए। जहाँ कांग्रेस की नुमाइंदगी है वहाँ पर फिर मुसलमानों की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए। यानी असम्बली में भी मुसलमानों की नुमाइंदगी ज़रूरी है। चौथी बात जो कायदे आज़म ने अपने
14 نکات میں کہی تھی وہ یہ تھی۔ جداگانہ طریقہ انتخاب جو کہ مارل اصلاحات میں بھی تسلیم کیا، شملہ وفد میں بھی ہمیں کامیابی اس میں حاصل ہوئی تھی، جس کی ساری بحث ہو رہی تھی کہ جداگانہ طریقہ انتخاب، جس پہ معاہدات بھی ہو گئے تھے 1916 میں۔ تو قائد اعظم نے اس کی بھی بات کی کہ جداگانہ طریقہ انتخاب ہر فرقہ پر لاگو ہوگا۔ صوبوں کی حدود میں تبدیلی، نمبر 6 پہ انہوں نے اپنے 14 پوائنٹ میں یہ بات کی تھی کہ صوبوں کی حدود میں تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ نمبر 7 یکساں مذہبی آزادی، نمبر 7 پہ جو قائد اعظم نے اپنے 14 نکات کے اندر بات کہی تھی وہ یہ کہ تمام مذاہب کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہوگی، جس طرح کہ ہمارے یہاں پر ہندوستان کے اندر انگریزوں کے دور حکومت میں ہندوؤں کی اجارہ داری کے دوران مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا جاتا تھا، مذہبی آزادی ان کو حاصل نہ تھی، ان کے حقوق سلب کیے جاتے تھے، مسجدوں میں شور کیا جاتا تھا، نمازیں ادا نہیں کرنے دی جا رہی تھی۔ تو لہٰذا 7ویں نمبر پہ پھر ہمارے مسائل کو دیکھتے ہوئے قائد اعظم نے اس چیز کی نشاندہی کی کہ جہاں پہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو مذہبی طور پر یا دوسرے جو مذہب کے لوگ ہیں مکمل آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ آئین کی نامنظوری 8ویں نمبر پہ، یعنی کوئی آئین جس میں صوبے کی شمولیت نہ ہوگی وہ منظور نہیں کیا جائے گا۔ 8ویں نمبر پہ انہوں نے یہ بات کی گئی۔ 9 نمبر پہ سندھ کو انہوں نے کہا تھا کہ بمبئی سے الگ کر دیا جائے گا۔ سندھ جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت تھی، بمبئی سے انہوں نے کہا اس کو علیحدہ کر دیا جائے گا۔ 9 نمبر پہ انہوں نے یہ بات کی۔ پھر 10ویں نمبر پہ بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبوں میں انہوں نے کہا تھا کہ دوسرے صوبوں کی مانند جہاں پر وہاں پر اصلاحات کی گئی ہیں ان صوبوں میں بھی اصلاحات کی جائیں۔ اور 11 نمبر پہ جو مسلمانوں کو جو مسئلہ درپیش تھا وہ تھا سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کو حصہ نہیں ملتا تھا، ملازمتوں سے مسلمانوں کو نکال دیا گیا تھا، جہاں مسلمان ہوتے تھے وہاں ادارے نہیں بنتے تھے۔ تو قائد اعظم نے 11 نمبر پہ جو بات کی انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کو ملازمتوں میں باقاعدہ حصہ دیا جائے مسلمانوں کے۔ اور 12ویں نمبر پہ انہوں نے کہا جی مسلمانوں کو مذہبی اور ثقافتی تحفظ ہو، مسلمانوں کو 12ویں نمبر پہ انہوں نے کہا مذہبی اور ثقافتی تحفظ حاصل ہونا چاہیے۔ نمبر 12 پہ انہوں نے یہ کہا تھا یعنی مسلمان جو ہیں وہ اپنے مذہب کے مطابق آزاد ہوں اور اپنی ثقافت کو پروان چڑھا سکیں، یہ انہوں نے کہا تھا نمبر 12 پہ۔ تیسرے نمبر پہ انہوں نے کہا تھا کہ مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کی نمائندگی کم از کم 1/3 ہونی چاہیے، جہاں پہ ہندو اکثریت میں ہے تو 2 کینڈیڈیٹ ان کے ہوں تو وہاں 1 کینڈیڈیٹ مسلمانوں کا ہونا چاہیے، یعنی کم از کم اسمبلیوں کے اندر مسلمانوں کی نمائندگی 1/3 سے کم نہ ہو، یعنی 3 گنا کا 1 حصہ 1/3، یہ انہوں نے اپنے 13 پوائنٹ میں بات کی تھی۔ نمبر 14 آئین میں تبدیلی، آئین میں تبدیلی جو ہے اس میں صوبوں کی مداخلت اور میجورٹی سے کی جائے گی اور وہ 3/4 یعنی 3/4 اکثریت سے آئین میں کوئی تبدیلی کی جائے گی۔ یہ قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے تھے جو کہ بڑے پاپولر ہوئے تھے، جن میں وہ تمام جو مسلمانوں کو ہندوستان کے اندر مسائل درپیش تھے ان کی نشاندہی کی تھی اور ان کی بات انہوں نے اپنے ان 14 پوائنٹس کے اندر حکومت کو باور کرایا اور انہوں نے یہ بات کی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ 1 سال بعد مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سالانہ اجلاس الہ آباد کے اندر 1930 میں جو انہوں نے دیا، انہوں نے سب سے پہلے ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک علیحدہ وطن کا سیپریٹ ہوم لینڈ کا خواب دے دیا، یعنی یہاں تک 1929 تک ہم دیکھ رہے ہیں مسلم لیگ بھی بن گئی ہے، جدوجہد بھی ہو رہی ہے، لیکن صرف مسلمانوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں کی نمائندگی کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں کو درپیش مسائل کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں کی ملازمتوں کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں کے مذہب کی بات ہو رہی ہے، ثقافت کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن یہاں پر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے 1930 میں آ کر تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ انہوں نے سیپریٹ ہوم لینڈ کا لفظ استعمال کر لیا۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ مسلمانوں کے ان تمام جو مسائل ہیں ان کا حل علیحدہ ملک میں ہے، یعنی 1930 میں اپنے الہ آباد خطاب میں انہوں نے یہ کہا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، پنجاب ہے، بنگال ہے، شمال مغرب سرحد ہے،
ان تمام علاقوں کو ملا کر ایک علیحدہ مملکت بنا دی جائے اور اسی میں مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ ہو سکے گا۔ تو تاریخ کے اندر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے یہ خطبہ جو الہ آباد ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جس نے تاریخ کو ایک نیا موڑ دے دیا اور پھر سارے مسلمان علیحدہ ہوم لینڈ کی طرف مینٹلی طور پہ پریپیئر ہو گئے، جو کہ آگے چل کے پھر 1940 کے بعد وہ جدوجہد شروع ہو گئی تھی۔ تو علیحدہ ملک کا جو خواب دینے والی شخصیت ہے اور مسلمانوں کی اس طرف لگانے والی شخصیت ہے وہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہے، کہ جنہوں نے ان تمام مسائل کا حل علیحدہ ہوم لینڈ میں ہی تلاش کیا اور جو کہ صحیح بھی ثابت ہوا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کے آگے جاتے ہیں 1935 کا ایکٹ اور صوبائی خود مختاری۔ 1935 میں کا ایکٹ منظور ہوا جس میں صوبائی خود مختاری دی گئی۔ اس کے تحت ہم نے اگلے جو پوائنٹ ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہے، یعنی اس آئین کے تحت انتخابات کرائے گئے، الیکشن کروایا گیا۔ اب انتخابات میں نتیجہ کیا ہوا کہ کانگریس کی اکثریت حاصل ہوئی۔ کانگریس جماعت کو ان الیکشن میں، جس میں صوبائی خود مختاری شامل تھی، انگریز ایکٹ جو کہ 1935 میں بنا، اس کے تحت الیکشن کروایا گیا اور اس میں کانگریس نے اکثریت حاصل کی۔ اور جب کانگریس نے اکثریت حاصل کر لی تو پھر ان کے مینٹری طور پر بھی وہ عروج پر پہنچ گئے ظلم و ستم کے لحاظ سے۔ انہوں نے مسلمانوں پر پھر مظالم ڈھانے شروع کر دیے، ان کے ظلم و ستم میں اور اضافہ ہو گیا کیونکہ انہیں کانفیڈنس آ گیا کہ وہ اکثریت میں ہیں، وہ پاور میں ہیں، تو لہٰذا ان کا مسلمانوں کو نقصان ہوا۔ مسلمانوں کی الگ شناخت کا خاتمہ کر دیا گیا، مسلمانوں پر یہاں پر پابندیاں لگا دی گئی، مذہبی پابندیاں لگا دی گئی، مسجدوں کے باہر شور و غل کیا جانے لگا اور اسکولوں کے اندر گاندھی کی مورتی کی پوجا پر زور دیا جانے لگا۔ یعنی یہ سارا کچھ کب ہو رہا ہے؟ 1935 کے ایکٹ کے بعد جب الیکشن ہوا، انتخابات 1935، اور کانگریس کی اس میں اکثریت کے بل بوتے پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور مسلمانوں کے بچوں کو ماتھے پر تلک لگانے کا بھی کہا گیا، جو کہ بہت غلط تھا۔ بندے ماترم کا ترانہ پڑھایا جانے لگا اور مسلمانوں کا الگ ملک کا مطالبہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ سارے وہ مسائل تھے جو کانگریس کی وزارتوں میں اکثریت کے بل بوتے پر مسلمانوں کو درپیش تھے۔ اب جب یہ سارے مسائل درپیش ہوئے تو پھر وہ الگ وطن کا جو مطالبہ ڈاکٹر اقبال نے دیا تھا وہ زور پکڑنے لگا، اس کی اہمیت میں اور اضافہ ہو گیا کہ اگر یہ سارے مسائل درپیش ہیں تو پھر اس کا حل کانگریس کی اکثریت میں نہیں یا مسلمانوں کی نمائندگی میں نہیں بلکہ علیحدہ وطن کے مطالبے میں ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد جو تھا 1930 تک ہم پہنچے۔ امید ہے کہ آپ کو ان باتوں کی سمجھ آئی ہوگی۔ آپ نے جو ڈاکٹر علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد ہے آپ کی بک پہ موجود ہے انورٹڈ کوماز کے اندر، تو آپ نے اس کو لکھنا ہے اچھی طرح، یہ آپ کی ہوم اسائنمنٹ ہے، باقی آپ نے تیاری کرنی ہے اور ان کے پوائنٹس جو ہیں وہ اچھی طرح لکھنے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اچھے طریقے سے۔ خدا حافظ۔